हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ कनाडा के शहर टोरंटो से जियो टीवी पर। नाज़रीन, अपने इस पहले प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी की एवोल्यूशन कनाडा के अंदर। ख़ास तौर पे जब अगर हम अपने वक्तों को याद करें, 80 की दिहाई में ज़्यादातर आपके अपने रिश्तेदारों में सुनने में यही आता था कि आपके मिलने वाले अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप के दीगर दूसरे शहरों में आबाद हैं। लेकिन 90 की दिहाई और उसके बाद हमने देखा कि कनाडा में आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ती चली गई। यानी पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक कनाडा में तकरीबन 3 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं जो मुख्तलिफ शहरों में स्कैटर्ड हैं। लेकिन टोरंटो और इसके अतराफ़ की बात करें तो मेजॉरिटी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज की गुफ्तगू का महवर यह है कि क्या हम उस मेच्योरिटी कर्व की तरफ किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अपना मवाजना कनाडा के अंदर अपने पड़ोसी मुल्क की कम्युनिटी से करें, इंडियन कम्युनिटी या दीगर और कम्युनिटीज़ के साथ अपना मवाजना करें, तो पाकिस्तानी किस रफ्तार से उस मेच्योरिटी कर्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे हम अपना किरदार मौसर अंदाज से समाजी हवाले से, सियासी हवाले से, सकाफती हवाले से और दीगर हवालों से अपना लोहा मनवा सकें। इस हवाले से मेरे साथ आज स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ कराता चलूँ अपने गेस्ट का, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर के चलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना रऊफ साहब, गोल्डन थॉट्स कनाडा और पाकिस्तान के सीईओ हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। थैंक यू वेरी मच आवाज़ भाई, बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जावेद साहब, जो दी एम्पायर रियल्टी पॉइंट जो ब्रोकरेज है उसके सीईओ हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भाई, और सबसे पहले आपको मुबारकबाद। आपने जिस तरह माशाल्लाह से हमारे इस कम्युनिटी के अंदर ये जो आपने मीडिया को जिस तरह प्रमोट किया है और जिस लेवल पे आप जियो पे आए हैं आज, तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद आपको दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जावेद साहब ने जिस तरह से बात की मीडिया के हवाले से, ये भी हमारा एक पहलू रहेगा किसी भी कम्युनिटी की फलाह के लिए या उसका जो इर्तकाई सफ़र है उसके अंदर मीडिया का बड़ा अहम रोल है। उस पर भी हम आज थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रो को और एक्सटेंड करता चलूँ कि जब बात होती है पाकिस्तानी कम्युनिटी की कनाडा के अंदर, तो हमने अक्सर ये भी देखा कि हम रहते तो कनाडा में हैं लेकिन हमारे दिल अभी भी पाकिस्तान में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को लोकल सोसाइटी के साथ ज़रूर जोड़ें। जब हम पाकिस्तान से कनाडा आ गए तो हमने जब यहाँ पे दोहरी नेशनलिटी हासिल कर ली, ड्यूल नेशनलिटी हमें मिल गई, लेकिन ड्यूल नेशनलिटी आई दोहरी जिम्मेदारियों के साथ। एक तो हम यहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर भी बने और साथ ही साथ मुसलमान होने के नाते हमें इस्लाम का एम्बेसडर भी बनना पड़ा। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। राना रऊफ साहब, आप जो है वो कनाडा 18-20 साल से आपका आना जाना है, आपका बिजनेस पाकिस्तान में भी है, कनाडा के अंदर भी है, तो आपसे उस हवाले से पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा कि आपकी निगाह में पिछले 18-20 सालों में आपने कम्युनिटी को किस तरह से इवॉल्व होते देखा है, उसकी ख़ास बातें क्या हैं और किस तरफ आप समझते हैं मज़ीद अभी जो है वो गुंजाइश बाकी है। जी वैसे भाई, माशाल्लाह 2000 की बात है, जब हम आए थे तो बिल्कुल पाकिस्तानी कम्युनिटी कह लें कि बिल्कुल ना होने के बराबर थी। हमारे हमसाय ममालिक की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी तादाद में, अभी ज़ाहिर आबादी का फ़र्क है, अभी भी है, वो रहेगा। लेकिन हम उस टाइम स्ट्रगलर थे, हम कोशिश करते थे कि हम इनके जैसा बन जाए। वो बिज़नेस में थे, हम बिज़नेस नहीं करते थे। हमारे जितने साथी थे वो जॉब करते थे, अपनी सर्वाइवल के लिए दिन रात एक करते थे। वो कुछ ख्वाब लेकर आए थे इधर, ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की होश ही नहीं होती थी। हफ्ते के बाद मिलते थे, महीने के बाद ईद पे इकट्ठे होते थे। वो अपना मुल्क छोड़कर आए थे, ऐसे था जैसे पता नहीं हम किसी जेल में आ गए हो। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम आगे बढ़ते गए और बिज़नेस में भी आते गए, मीडिया भी स्टार्ट हो गया, अपनी पहचान बनाना शुरू की हमने जी। और आज मैं देखता हूँ 20 साल बाद तो वो लोग जिन्होंने सफ़र का आगाज़ 0 से किया था, आज माशाल्लाह 100 तक पहुँचे हुए हैं। वेरी गुड। वो जो नाम बने हुए हैं, बेशक वो रियल स्टेट का नाम में आप बहुत सारे नाम हैं, मीडिया में बहुत सारे नाम हैं, हर कैटेगरी में, हर फील्ड में हर किसी ने अपना लोहा मनवा लिया। और न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि इससे पाकिस्तान को भी एक शनाख्त मिली जी। और एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी क्रिएट हुआ, दिया गया कि पाकिस्तानी और फिर मुस्लिम सोसाइटी को भी एक पहचान मिली और वो भी एक जरिया बना। तो हमारा मज़हब और पाकिस्तान दोनों का सफ़र है, रादर दैन कि ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल का सफ़र हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारे पहलू उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो आपने उस हवाले से बात की। जावेद साहब, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो आपको ज़्यादातर तादाद उन लोगों की नज़र आती है जिनको कनाडा में आए हुए 10 साल या 20 साल का अरसा हुआ है।
وہ لوگ کم ملتے ہیں جو آپ کو کہیں گے میں 30 سال پہلے آیا تھا یا 40 یا 50 سال پہلے. ظاہر ان کی اسٹرگل اور تھی, لیکن 20 سال مان لیجئے کہ ہمارا سفر ہے, اور دوسری بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو 30 40 50 سالوں سے ہیں. تو اس کی ریشو کے حساب سے دیکھا جائے تو ہماری کمیونٹی کی, پاکستانی کمیونٹی کی پروگرس آپ کی نگاہ میں کیسی ہے, سماجی اسپیکٹ سے اور سیاسی اسپیکٹ سے؟ ویس بھائی, ابھی جیسا ہے کہ رانا صاحب نے بھی بتایا یہ کہ 20 سال کے اندر جو پاکستان کی کمیونٹی جو ہماری جس نے بہت زیادہ ترقی کی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جتنے بھی آئے اس ٹائم پہ 2099 کے بعد سے انہوں نے محنت بہت کری. دے آر پروفیشنلز, بٹ یہاں پر آ کے انہوں نے اپنا اس پروفیشنلزم کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیا, ٹھیک, اور یہاں پر اور جاب کری, پھر اس پروفیشن میں دوبارہ واپس آئے, چاہے وہ انجینئرس ہوں, چاہے وہ کیا ڈاکٹرس ہوں, آپ یہ دیکھیں. پھر اس کے بعد میڈیا سے جو ریلیٹڈ لوگ تھے, کنسٹرکشن میں لوگ تھے, اور یہ جو چیزیں پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, آج پاکستانی جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو یہ بات ثابت کری ہے کہ جی میں جو ہوں پاکستانی ایز اے پرسن, ایز اے نیشنل. انہوں نے یہاں کی اکانومی کے ساتھ بھی بہت زیادہ وہ کیا ہے جی ہاں, اپنا, اور پھر بزنس میں بھی آئے, پھر ایک کے بعد دوسرا بزنس کیا. جیسے کہ انڈین کمیونٹی کا ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ تو 50 سال 60 سال سے لوگ ہیں اور کہتے ہیں بزنس میں, مگر جس نے یہ 20 سال کے اندر یہ بزنس کا سفر کیا ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے. جی, ایسا لگتا ہے کہ ٹربو گیئر لگ گیا پچھلے 5 سالوں کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس کرو کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ناظرین کے لیے بھی ضروری ہے جاننا کہ میچورٹی کرو سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم پہچانے جا چکی ہوں, ہماری کمیونٹی اسٹیبلش ہو چکی ہو, ہر میدان کے اندر ہماری بات کی جا رہی ہو. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں, ابھی آپ نے اس حوالے سے بات کی, تو لیکن اگر سیاسی اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو کینیڈا کی آبادی تقریباً 40 ملین کے قریب بتائی جاتی ہے, اور پاکستانیوں کی میں نے آپ کو بتایا ہائی کمیشن کے مطابق تقریباً 3 لاکھ. اس چیز کو سامنے رکھیں تو اس وقت کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر جو 300 سے زائد سیٹوں کی پارلیمنٹ ہے, اس میں ہمارے 3 پاکستانی نژاد ممبر آف پارلیمنٹ موجود ہیں. اقرا خالد صاحبہ ہیں, سلمہ زاہد صاحبہ ہیں, اور زبیری صاحب ہیں مونٹریال سے. تو 3 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. پھر ہماری اسی طرح دیگر ایک سینیٹر ہیں سلمہ عطا اللہ جان ہیں. پھر خالد رشید صاحب جو ہے وہ ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ ہے. اور سیاسی اعتبار سے بھی, اور بہت سارے لوگوں نے نامینیشنز جیتی ہوئی ہیں یعنی آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا پہلو ہے. میری اگلی بات آپ سے یہ ہوگی ران صاحب, آپ اگر اس حوالے سے بات کریں, آپ آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان بھی اور کینیڈا بھی, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان تمام ایفرٹس جو میڈیا نے کی یا اور لوگ جو کر رہے ہیں, کیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ لوکل سوسائٹی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, یا ابھی بھی ڈسکنیکٹ جو ہے وہ بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے جی 80% تو کنیکٹ ہیں. 20% وہ ہیں جو ابھی نئے آتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی نیٹ ورکنگ کی, سوشل کی. پہلے اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا تھا, ہر کوئی اپنا یہ کرا لے لیتا تھا, اور وہ کہہ لیں کہ بس, کیونکہ جس سے انہوں نے بولا کہ ہم نے شروع میں ہارڈ بھی ٹائم گزارا ہے. لیکن اب ماشاءاللہ بڑا اچھا میں نے دیکھا, فرینڈلی ویلکم کیا جاتا ہے, ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. اب وہ پیالہ بھر چکا ہوا ہے. اب دوسروں کے لیے ان کے دلوں میں کشادگی ہے, اور کہا جاتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ بڑی پازیٹیو چینج آئی ہے, یہ میں نے دیکھا ہے. اور کنیکٹ بالکل ہے. میں نے تو ابھی کیونکہ ادھر بھی جاتا ہوں تو ادھر خود کا کلچر ادھر ہے, اب پہلے نہیں تھا, ہرگز نہیں تھا, اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب, آپ یونٹی ان دی کمیونٹی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جب پاکستانی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے ارتقائی مرحلے کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے, تو بہت ساری آرگنائزیشنز بھی بنی جو ہے وہ سماجی کاموں کے لیے اور فلاحی کاموں کے لیے, اور بہت سارے اسپیکٹس ہیں. تو اس میں سے یونٹی ان دی کمیونٹی بھی ایک, اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بھی بتائیں کہ پاکستانیوں کا یہاں کی لوکل سوسائٹی میں, چاہے وہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ہو, کسی اور اچھے کام کے حوالے سے ہو, کیا ہمارا فعال رول کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے؟ جی بالکل. اس میں بلکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی چاہے وہ پاکستان میں ہوں, مگر جو فنڈ ریزنگ کا معاملہ جہاں بھی آتا ہے نا, تو پاکستانی سب سے آگے ہوتا ہے. صحیح. تو اسی طرح جب پاکستانی کمیونٹی میں جہاں یہاں گیٹ ٹوگیدر اسٹارٹ ہوئی لاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں لاسٹ 7 سال کے اندر, اور جو فنڈ ریزنگ کا جو پہلو نکالا گیا کہ ہمیں یہاں پر بھی اس کنٹری میں رہتے ہیں, ہمیں یہاں کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے ہر طرح سے اپنا رول ادا کیا ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آج ہم اپنے اس پہلے پروگرام میں
بات کر رہے ہیں کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی کی ایولیوشن کے حوالے سے کہ ہمارا رول کیا رہا ہے. گو کہ اپنے پڑوسی ملک کے دیگر اور کمیونٹیز کے مقابلے میں ہم اتنے زیادہ پرانے ابھی نہیں ہوئے کینیڈا کے اندر, لیکن اس ارتقائی مرحلے کے اندر ہمارا کردار جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. چھوٹی سی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے اس حوالے سے جب ہم پاکستان سے یہاں پہ آئے تو قومیں جو ہے وہ پہچانی جاتی ہیں اپنے لباس سے, اپنے کلچر سے, اپنے فوڈ سے. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے. آج جیسے پہلے بھی آپ کو انٹرو میں کہا اور جن لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ تاخیر سے جوائن کیا, آج پہلے اس پروگرام میں جیو ٹی وی کی کاوش ہے کہ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے یہاں کے آپ کو حالات بھی بتائے جائیں, اور خاص طور پہ آج اس پروگرام کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کی جو ایولیوشن ہے کینیڈا کے اندر, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. کچھ حوالوں سے بات ہو چکی, کچھ پرسپیکٹیوز ابھی لینا باقی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین, آئیے فوڈ کے حوالے سے. ران صاحب اور جاوید صاحب, یہاں پہ جب بات آتی ہے کھانے کی, اور میں اکثر دوستوں کو اور گھر میں یہ کہتا ہوں کہ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب کو جوڑتا ہے. اچھا, اب جو اس کے جوڑنے کی بات آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس ملک سے ہیں, کس مذہب سے ہیں, کس جگہ سے ہیں. اور یہی بات ہے کہ ہمارے پروگراموں کی دھوم ہے جو ہے وہ کینیڈین کمیونٹی کے اندر بھی. یہ بتائیں سب سے مشہور کھانا کس کھانے سے پاکستانی پہچانا جاتا ہے؟ بریانی. یہ میں نے ایسی ایک ضمناً آپ سے سوال کیا, اور ایسا ہم نے دیکھا بعض اوقات میئر بھی اور جو دیگر اور پولیٹیشنز ہیں وہ جوک بھی کرتے ہیں کہ بریانی کہاں پہ ہے. قرآن صاحب تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بتائیں کہ ریسٹورینٹس جو ہے وہ جگہ جگہ کھل چکے ہیں, ہم نے اپنے فوڈ کی, اپنے ذائقے کی, اپنے مسالے کی, ہم نے زبردست پہچان یہاں پہ لوگوں کو کروائی ہے. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بریانی کا ذکر کیا تو بریانی سے یاد ہے کہ ایک عید تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے خود مسجد میں جا کے وہ کوئی تصویر روزہ کھولا, بریانی بھی کھائی تھی. تو الحمدللہ جی کھانے واقعی جوڑتے ہیں اور ہماری ڈشز واقعی فیوریٹ ہیں, اور اسی وجہ سے پہلے تو اتنا ہمیں مجبوری تھی کہ دوسروں کے کھانے کھاتے تھے, اور کھانا ہی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ہمیں دیش یاد آتا ہے. جی, جو اس کی خوشبو ہے, اس کا ٹیسٹ ہے, اروما ہے, وہ ہمیں اس وجہ سے اپنی ماں یاد آتی ہے, اپنا گاؤں یاد آتا ہے, اپنا پہچان. وہ روتے بھی ہیں ہم جب کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس, جو ان میرڈ لوگ تھے اس ٹائم 20 سال پہلے, تو کھانے یاد کر کے وہ اداس ہو جاتے تھے کہ ہم کہاں جائیں گے. اب یہاں جب دل چاہتا ہے تو کہتے ہیں چلے وہاں چل کے کڑھائی کھاتے ہیں, تو وہاں چل کے یہ چیز کھاتے ہیں. تو آپ الحمدللہ جس طرح بات کی کہ ود دا پیسج آف ٹائم بزنس انٹر ہو گئے. اب کون سا برانڈ, کون سی ڈش ایسا نہیں ہے آپ کو نہ لاہور جانے کی ضرورت ہے, نہ کراچی جانے کی ضرورت ہے, نہ کہیں اور پشاور کی, ہر چیز یہاں سے مل رہی ہے. اور وہی بات لباس کے حوالے سے بھی ہے. یہاں پہ پاکستانی دیگر برانڈز موجود ہیں جن کے کپڑے آپ کو یہاں پہ بآسانی مل جاتے ہیں عید بارات کے. تو یہ وہ سارا ارتقائی سفر ہے. یہ صرف انسان کی اپنی کامیابی نہیں ہے, اس کا کلچر, اس کا لباس, اس کی زبان, اس کا انداز, ساری چیزیں آگے چلتی ہیں. جب سب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل, ابھی اور میں سمجھتا ہوں ابھی اس میں بہت زیادہ گنجائش بھی ہے. جیسے کہ لباس کی آپ نے بات کری, تو لباس ابھی جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ, اب عید وغیرہ میں آپ دیکھیں جب عید آتی ہے کینیڈا میں ٹورنٹو میں, تو ہر گلی کوچے میں ہماری کیا کہتے ہیں جو اسٹریٹس میں لوگ اپنے پاکستانی شلوار قمیض میں نظر آتے ہیں. اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ عید ہے جس وجہ سے یہ پہن کے گھوم رہے ہیں آج, چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو. اسی طرح فوڈ کا بھی آپ دیکھیں کہ فوڈ میں جتنی ورائٹی آتی جا رہی ہے, اور اس کے اندر جتنا بھی اسکوپ اور رہتا ہے, کیونکہ ریسٹورنٹ ابھی بھی کم ہے میں سمجھتا ہوں, اور ابھی بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے اس کے اندر کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ اچھے کھانے اور مزید بڑھے. ظاہر ہے انسان ہے, کھانے کے لیے جی رہا ہے, تو اس کو اچھے سے اچھا اور چاہیے. ایڈ کر دوں, میں چونکہ ہر تیسرے مہینے آتا جاتا ہوں, تو پہلے فرق اب یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ, میرا تعلق چونکہ ایک فیصل آباد سے ہے اور وہاں سے ایک برانڈز کافی مشہور ہیں. جی, اچھا جب آتا تھا تو فلاں والا سوٹ لیتے ہیں, فلاں برانڈ کے لے کے. اب الحمدللہ کئی سالوں سے فرمائشیں ختم ہو چکی ہیں, مل رہی ہیں, سارے برانڈز ادھر اویلیبل ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور تھوڑا سا اگر ہم کنورسیشن کو تھوڑا دوسری جانب لے کے چلیں, اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں, تو چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا مزاج جو ہے وہ کرکٹ کی طرف زیادہ ہے, تو ہماری اگلی جنریشن بھی یہاں پہ کرکٹ کلبس کو جوائن کر رہی ہے. یہاں پہ میچز بھی ہوتے رہے پچھلے دنوں, بڑے بڑے پلیئرز بھی آتے رہے, تو وہ بھی ایک حوالے سے جو ہے نا, میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یہاں کے بورن ہیں, پتہ نہیں کرکٹ کا ان کو کریز کہاں سے سوار ہو گیا,
وہ کہتے ہیں ہمیں کرکٹ کے لیے کلب میں جو ہے وہ جانا ہے, جوائن کرنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ سم ہاؤ ہمارا کلچر, ہمارا اسپورٹ, ہمارا انداز, جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ ہم پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں. تو ہمیں ایک اتنی زبردست جو ہے وہ اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے اپنے ملک کے نام کو روشن کرنے کے لیے اور اپنے مذہب کی جو ہے وہ جو ہماری جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو عوام تک پہنچائیں. دوسرا میں چاہوں گا ران صاحب آپ تھوڑا ویلیوز کے حوالے سے بات کریں. نیکسٹ جنریشن کی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ پاکستان سے 15-20 سال پہلے آئے, ہماری اپ برنگنگ وہاں پہ ہوئی ہوئی تھی. بات ہو رہی ہے آگے کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سی ایک سیگمنٹ ہے کمیونٹی کا جو ابھی بھی اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو زیادہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لوکل معاملات میں کم جڑا ہوا ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ لوکل حوالوں سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی پالیٹکس کیا ہے, یہاں کا فلاحی سیٹ اپ کیا ہے, یہاں کے کلچر کیا ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیسے برج ہوتے دیکھ رہے ہیں آئندہ فیوچر میں؟ ویسے بھائی یہاں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ارتقائی مراحل عبور کر چکے ہیں. کر نہیں چکے, کر رہے ہیں. میرے خیال میں کئی لوگ کر چکے ہیں اور وہ اگلی جنریشن کی آ چکی ہے, شادیاں ہو چکی ہیں, وہ تھرڈ جنریشن میں بھی داخل ہو چکے ہوں گے. ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے جی, ویلیوز کے حساب سے, ریلیجن کے حساب سے, سوشل ویلیوز کے لیے. وہ کیسے کہ ہم نے جس طرح آپ نے بات کی لباس کی, خوراک کی, مذہب کی, ساری چیزیں ہم مینٹین کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم جس طرح کہ ہماری عمریں ڈھل رہی ہیں, لوکل کلچر غالب آتا جا رہا ہے, بچے کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں, تو سیکنڈ جنریشن تک تو ٹھیک ہوگا, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ تھرڈ جنریشن اگر خدا نہ خواستہ ان ویلیوز کو, ان اقدار کو, ان چیزوں کو نہ کیری کر سکی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم یہاں کمانے آئے تھے, کہیں گوا تو نہیں بیٹھے؟ وہ بہت بڑا ایک کویشچن مارک ہے کہ اس پہ بھی آپ نے. تو پھر یہ جو ہے وہ انڈیویجول فیملیز اور پیرنٹس کی اور جو ہے وہ اجتماعی طور پہ کمیونٹی آرگنائزیشنز کا بھی رول رہے گا. اس حوالے سے ایک اور بات میں کرتا چلوں, اردو زبان سے بھی ہم پہچانے جاتے ہیں, تو اردو زبان کے حوالے سے بھی یہاں پہ کافی لوگ کام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو لینگویج سکھائی جائے. لیکن ایسے بھی فیملیز کو ہم جانتے ہیں, اور جاوید صاحب میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں, کہ ایسی فیملیز کو میں خود بھی جانتا ہوں کہ جن کے بچے گھر میں اردو نہیں بولتے, اور اگر ان کے پیرنٹس کو دیکھیں تو وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی بڑے پوش فیملی سے تعلق رکھتے ہوں کہ انگریزی ہی بول کے آئے ہوں. تو یا مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کیوں انہوں نے اپنے بچوں کو اردو زبان کو, اور ایسے بھی گھرانے ہیں کہ جہاں پہ بچے ایسی زبردست اردو بولتے ہیں کہ پیرنٹس کو کوئی پرابلم نہیں تھا. آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں تو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اردو میں ہی بات کرتا ہوں جی, اور اگر کوئی میرا چھوٹا بیٹا ذرا کافی انگلش میں بات کوشش کرتا ہے, مگر میں اس کو جواب اردو میں ہی دیتا ہوں تو وہ تھوڑا سا وہ کنفیوز بھی ہوتا ہے. مگر میں آپ کی ایک بات اس سے میں اس پہلی والی بات کو میں ذرا دہراتا ہوں کہ آپ نے جو ویلیوز کی جب ہم ذکر کرتے ہیں نا, تو اگر ہم اپنے پریویس لوگوں کی, ہماری اپنی جنریشن کو دیکھیں جو جب امریکہ آئے, لنڈن گئے, تو وہ جو ویلیوز اس وقت جو کھو گئی ان کی ویلیوز, جو وہ آئے اور ان کے بچے آج کہتے ہیں جو 60 سال ہو گئے ان کو, اگر آپ یو کے میں دیکھیں. جی, مگر کینیڈا کے اندر آپ دیکھیں کہ پچھلے 20 سال میں 30 سال میں لوگ آئے ہیں, مگر جتنی تیزی سے پاکستانی کمیونٹی نے اپنی ٹریڈیشن کو, اپنی چیزوں کو لانے کی کوشش کی ہے, وہ قابل دید ہے پہلی بات. دوسرا, ایک مرحلہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ گھروں میں اردو نہیں بولی جاتی, کچھ لوگ فیملی ممبرز بھی نہیں بولتے. اب ان کا ایک لمحہ فکر بھی ہے. مگر اگر ہماری کمیونٹی اسی طرح اپنے فیملیز کمیونٹی کو انگیج رکھے گی, اپنے کلچرز کو دکھائے گی, اپنے کھانوں کی, اپنے کلچر کی, اپنے تقریبات کہتے ہیں ہم شیئر کریں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بچے بھی آتے ہیں بچے, مگر ایک حد ہے اس کی بھی نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 90% ہم اپنے بچوں کو اس طرح کنورٹ کر لیں گے, ہم وہ نہیں کر سکتے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو آپ 70-30 کا مارجن لے کے چلنا ہی پڑے گا آپ کو. جی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ جو نیو جنریشن ہے وہ یہاں کے لوکلز پہ زیادہ دھیان دیتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں کیا ہے, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پاکستان کی پولیٹکس توجہ رکھنی پڑتی ہے کہ نہیں یار وہاں کیا ہو گیا, یہ صحیح بات ہے. تو وہ جو چیز ہے نا, وہ ان کا 50% وہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. مگر بس ہمیں اب ڈیفینیٹلی ہمارے جو کمیونٹی کے ممبرس ہیں, بڑے ہیں, جو سمجھتے ہیں کمیونٹی میں, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بڑا رول ہے اس کے اندر. جی, وہ جو ہے نا وہ اس کمیونٹی کو ہم جوڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں آخر میں 2 حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا. ایک تو کلچرل ایسپیکٹس ہے. یہاں پہ ہم جب موجود ہیں تو بڑے بڑے پاکستان کے بھی تہوار آتے ہیں, 14 اگست کا بھی ٹائم آتا ہے, 23 مارچ جو ہے وہ آنے کا سلسلہ رہتا ہے. اس طرح اور بہت سارے معاملات عید کے بھی آتے ہیں, چھوٹی عید, بڑی عید.
تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی کس طرح سے متحرک ہے. یہاں پہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہو رہے ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان سے بڑے بڑے آرٹسٹ یہاں پہ آتے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں ہمارے بچوں کو اپنے کلچر کو دہرانے کا بھی, یاد رکھنے کا, اور امپورٹنٹلی یہاں پہ اس کو منوانے کا. اب جب میئر ہے, وزیر اعظم ہے, جب یہ دیکھتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو تو ان کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات آتے ہیں, ہماری کنٹری, ہمارے دن ریکگنائز ہوتے ہیں. تو رحان صاحب, آپ آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ دن تو یہاں ملے ہوں گے, تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہ اتنی ایکٹیویٹی اتنی باہر ہے؟ میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں, میں دونوں ٹیسٹ لیتا ہوں. اور ادھر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کلچر جو ہے زندہ ہے جی, اور جو محرومیاں ان میں تھیں ہماری کمیونٹی میں وہ نہیں ہیں. تو ان کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کام کے لیے آئے ہیں اس پہ فوکس کریں, ایجوکیشن پہ کریں, اور جو بھی انہوں نے جس مقصد کے لیے کوئی آیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جتنے کمیونٹی کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ ان کو پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور وہ اسی وجہ سے ہی سروائیول ہے سب. ادروائز جو ہے نا ہم بڑی آئسولیشن ہو جائے گی. میں بتاؤں آپ کو, جس طرح یہ پنجابی کمیونٹی ہماری ادھر ہے دوست ممالک کی, ہمسائے ممالک کی, وہ بڑے بیچارے پریشان ہیں. ان کی مدر لینگویج بھی گئی, ان کا کلچر بھی گیا, اور ان کی کراس وہ جو جنریشن ہے دوسرے مذہب میں شادیوں, اس کے بعد جو ان کی آ رہی جنریشن وہ بہت پریشان ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ ہے, احساس ہے, اور یہ احساس ہر پیرنٹس کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. میرا خیال ہے کہ تبھی ہماری بقا ہے. اب وقت کی ہمیں ظاہر کمی ہے, پروگرام ہے, ہم نے چیزوں کو ریپ اپ بھی کرنا ہے. آخر میں صرف میں میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا, لیکن بہت سارے پہلو باقی ہیں. آپ نے سیکنڈ جنریشن کی بات کی, پیرنٹس کے وہ مسائل آ گئے, بچوں کی شادیوں کا معاملہ کیسے ہوگا, کچھ لوگ بیک ہوم شادیاں کرتے رہے, اس کے الگ الگ جو ہے وہ امپلیکیشنز رہیں. اس حوالے سے کسی اور پروگرام میں ہم بات کریں گے. جاوید صاحب, میڈیا کا رول, جیو کا یہ پروگرام کینیڈا سے نشر ہو رہا ہے, اور جیو کی کاوش یہ ہے کہ پاکستان سے تو زبردست پروگرامنگ چل رہی ہے اور یہاں بیٹھ کے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں, لیکن کینیڈا میں چونکہ پاکستانی بڑی تعداد میں آ چکے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا کا رول یہ بڑے چینلز ہی ادا کر سکتے ہیں. تو ایتھنک میڈیا جو لوکلی ایوالو ہوا ہے اور اب جیو جیسی یہ کاوش ہے, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن اور ڈائمینشن مل جائے گی؟ بالکل, آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, جب میڈیا کینیڈا میں, جب ٹورنٹو میں پہلے پیپر میڈیا تھا, پھر اس کے بعد جیسے یہ ٹی وی میڈیا پہ اسٹارٹ ہوا تو لوگوں نے بڑی توجہ سے اس کو دیکھا ہے, اور اس کے بعد پھر لوگ انٹرسٹ لینے لگے, پھر لوگ ان کو رائے دینے لگ گئے. اب جو آپ نے یہ جو سفر ہے نا, یہ اس ایتھنک میڈیا سے جو جیو کا آپ کا مین میڈیا میں جب آپ اترتے ہیں تو کمیونٹی ہماری اتنی بڑی ہے اور کمیونٹی کے مسائل ہمارے اتنے بڑے ہیں, پھر پالیٹکس یہاں کی اپنی ہے, یہاں کے میجرز پرابلمس ہیں وہ ہم ڈسکس جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں مین میڈیا کے اندر. ناظرین, جیسے آپ نے سنا, جاوید صاحب نے کہا کہ اس طرح کے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, جیو ٹی وی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے آپ جیو کے کردار سے واقف ہیں. یہ پروگرام جو کینیڈا سے نشر کیا جا رہا ہے, اس کا ایک پرپز یہ بھی ہوگا کہ وہ کنٹریز جہاں پہ پاکستانی ہم سے بہت آگے ہیں, برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, ہم کچھ ان سے سیکھ سکیں, اور کچھ دوسری کنٹریز میں رہنے والے پاکستانی ہم سے بھی کچھ سیکھ سکیں کس طرح سے کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی کینیڈا کے اندر اپنے ارتقائی سفر پہ گزرتی چلی جا رہی ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.